जानते हो एक मिनिस्टर का बजट कितना होता है, वो कितना बजट रख सकता है, वो कितने हद तक स्कीम रख सकता है। ये 35 करोड़ की जो स्कीम है ये साबिका वज़ीर-ए-आला हाफिज हफीजुर रहमान साहब की वाटर सप्लाई की। बाकी जो काम हो रहा है इस वक्त वो टेंडर इनके नाम पे हैं। हाफिज हफीजुर रहमान साहब के मुकाबले में इंजीनियर अनवर साहब की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर अनवर साहब की जो ग्रुप है वो मुशर्रफ दौर में सब काफ लीग ज्वाइनिंग कर चुके थे। जब इक़्तिदार आती है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में हुकूमत बनाता है, तब ये लोग सारे आ जाते हैं। हल्का 2 में फतुल्ला खान साहब इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें वाटर सप्लाई है। इस तरह जिगलोड जो मैन के केच है, मैन के केच से ऊपर बाजार तक मेटल रोड बन रहा है। उसके साथ साथ रिसेंटली गाशपोर्ट में एक तारीखी फेस्टिवल हो, और इस तारीखी फेस्टिवल में वज़ीर-ए-आला हाजी गुलबर खान और फोर्स कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील ने भी शिरकत की, और वहाँ तक रोड देने का ऐलान भी हुआ। तो ये तरक्याती काम आपके इलाके में हो रहे हैं कि आप ये नहीं समझते हैं कि ये फतुल्ला खान नहीं कर रहा है? मेरे ख्याल में ये जो है हाफिज हफीजुर रहमान के मद्द मुकाबिल तो कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे हैं। सेकंड पोजीशन में हमेशा आने वाला कैंडिडेट जो है वो जमील अहमद साहब है। गुलबर खान साहब के दरमियान में सबसे बड़ी रुकावट शम्सुल हक लोन है, उसके बाद फतुल्ला खान है और इंजीनियर अनवर है। ये लोग साजिशें कर रहे हैं। जो भी ये खालिद खुर्शीद साहब के साथ भी ये लोग चले हैं, तो उसको अभी बेड़ा गर्क करने वाले लोग ये थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग गिलगित डिवीज़न के सदर और सियासी समाजी शख्सियत इमरान मीर साहब। इमरान मीर साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया उसामा साहब आपका। इमरान मीर साहब, आज बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में हल्का 2 की सियासत पर। सदर साहब एक नज़र आपकी पार्टी के ऊपर भी हम देख लेंगे। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी बड़ी सियासी जमात मानी जाती है, और आपकी जो पार्टी है वो भी मसाइल में 2-4 हैं। हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आला हैं, और उनके कंपटीटर आपकी पार्टी के अंदर होते हुए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के वज़ीर इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए वो अपने आप को कैंडिडेट समझते हैं। उसकी कंपटीटर हाफिज हफीजुर रहमान है। तो आप इन दोनों में विरासती सदर और विरासती लीडर किसको मानते हैं? मैं तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब को हकीकी लीडर मानता हूँ, क्योंकि इसकी फैमिली का कुर्बानियाँ इस पार्टी को बनाने में, उस कुर्बानियों में हमारी भी कुर्बानियाँ शामिल है और मेरी फैमिली का, पूरी फैमिली का कुर्बानियाँ शामिल है इसमें। तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब के मुकाबले में इंजीनियर अनवर साहब की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर अनवर साहब की जो ग्रुप है वो मुशर्रफ दौर में सब काफ लीग ज्वाइनिंग कर चुके थे। जब इक़्तिदार आती है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में हुकूमत बनाता है, तब ये लोग सारे आ जाते हैं। कल अगर कोई और हुकूमत बनाते हैं तो उस हुकूमत का ये हिस्सा बन जाते हैं। ये खालिद खुर्शीद साहब के साथ मिलकर साजिशें कर रहे थे पार्टी के खिलाफ। आज ये कैसे दावेदार बन चुके हैं कि पार्टी सदारत के लिए, हम तो इनको मानते ही नहीं। अच्छा, उसके अलावा हम मियां साहब और मरियम नवाज शहबाज शरीफ के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाया खालिद खुर्शीद साहब ने। ये नीचे बैठ के तालियां बजाते थे, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। तो ये कैसे खैर हुआ है? ये तो वक्त के पुजारी हैं। जो वक्त के पुजारी होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, ना पार्टी के खैर हुआ होते हैं तो ना कारकुनों के। और आप हमें ये बताएं, फतुल्ला खान और शम्स लोन जो कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हिस्से हैं, क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुन खौफजदे हैं फतुल्ला खान और शम्स लोन से? आपको बखूबी इल्म है, फतुल्ला खान और शम्स लोन जिस पार्टी में होते हैं वो पार्टी दिवालिया होती है।
آپ کو یہ بھی علم ہے جس چیف منسٹر کے نیچے یہ کام کرتے ہیں وہ چیف منسٹر بدنام ہو جاتا ہے. یہ کرپشن کے بہتاج بادشاہ ہیں. یہ شمس لون آپ کو پتہ ہے جو موجودہ انٹیریئر منسٹر ہے یہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتا ہے. شروع سے اس کا کام 2019 سے سمگلنگ میں گیا ہے. جب سے یہ سمگلنگ کرتا تھا جڑی بوٹیوں کا اس کے بعد اس نے گندم کا چوری کیا. گلگت بلتستان کے جو حق کا حق مارا گیا اس میں اس کا بھرپور کردار رہا. کروڑوں کے حساب سے اس نے کرپشن کیا. اور فتح اللہ خان صاحب نے سابقہ جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی اس حکومت کی جو اسکیمیں تھے ان کا ٹینڈر ہو گیا. بدقسمتی سے یہ گنڈاپور کے پیداوار ہیں ان کو وہ گنڈاپور نے ہمارے جو اسکیمیں روکا تھا اینڈ میں جو ہمارے اسکیمیں ٹینڈر پوزیشن پہ تھے تو ان کو روک کے بعد میں ان کا ٹینڈر کرایا اور سب اپنے رشتہ داروں کو نوازا. اس کا اور کوئی اسکیم تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے گلگت بلتستان کا چہرہ ہے گلگت. یہاں ایک اسکیم آپ دکھائے یہ حلقہ 2 کا حصہ ہے یہ ہیڈ کوارٹر. ادھر اگر ایک اسکیم کوئی ہمیں دکھائے ہم سیاست چھوڑتے ہیں. صدر صاحب حلقہ 2 میں فتح اللہ خان صاحب اس وقت مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جس میں واٹر سپلائی ہیں. اس طرح جگلوڈ جو مین کے کیچ ہیں مین کے کیچ سے اوپر بازار تک میٹل روڈ بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی گاش پورٹ میں ایک تاریخی فیسٹیول ہو اور اس تاریخی فیسٹیول میں وزیر اعلیٰ حاجی گلبرگ خان اور فورسٹ کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل نے بھی شرکت کی اور وہاں تک روڈ دینے کا اعلان بھی ہوا. تو یہ ترقیاتی کام آپ کے علاقے میں ہو رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فتح اللہ خان نہیں کر رہا ہے؟ یہ جو کیکیج ٹو ایسی ہوسٹ تک جو روڈ تھا سونیار ایکسپریس وے جی تو اس کے نام سے ہم نے اس کا سروے کرائے تھے اس کا ڈیزائن نہیں کرائے تھے. اس کا بیچ میں ایک فٹ پاتھ تھا اور لائٹ تھے اور گرین گھاس لگانا تھا. وہ سارے چیزیں انہوں نے ہٹا کے کمپنسیشن کے مد میں سارے پیسے ڈلوا کے زمینیں ان کی تھی اس وجہ سے. تو اس روڈ کو پھر میرے خیال میں کوئی 2 سے 3 فٹ اضافی ہوا ہے. جو سابقہ تھا اسی طرح ہی ہے. اور یہ پی ایس ڈی پی کی سکیم تھی. پی ایس ڈی پی کی سکیم عمران خان کے دور میں ایک پی ایس ڈی پی کی سکیم کشمیر اور گلگت بلتستان میں نہیں آئی. یہ میاں محمد نواز شریف کا سکیم تھے. ہمارے جو 16 مہینے کا جو حکومت تھی پاکستان میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھا تو اس دور میں ہمیں ہمارے جو پی ایس ڈی پی کی جتنے سکیمیں تھے گلگت بلتستان کے حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے جا کے ریکویسٹ کی وہ سارے سکیمیں واپس اپروو کرایا. عمران خان صاحب نے ختم کیا تھا. تو یہ جو سکیمیں ہیں وہ ہماری اپنی سکیمیں ہیں. واٹر سپلائی کا آپ کو پتہ ہے آپ یہ بھی جانتے ہو ایک منسٹر کا بجٹ کتنا ہوتا ہے وہ کتنا بجٹ رکھ سکتا ہے وہ کتنے حد تک سکیم رکھ سکتا ہے. یہ 35 کروڑ کی جو سکیم ہیں یہ سابقہ وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی واٹر سپلائی کی. باقی جو کام ہو رہا ہے اس وقت وہ ٹینڈر ان کے نام پہ ہیں سکیمیں تو ان کا نہیں ہے. آپ اے ڈی پی چیک کر سکتے ہو جی بھی گورنمنٹ کا ویب سائٹ کھول کے آپ دیکھیں یہ سکیم کس کی ہے. حلقہ 2 کی سیاست پہ بات کریں گے کیونکہ الیکشن بہت ہی قریب ہیں 1 سال میں ہوں گے یا اس سے پہلے ہوں گے. تو پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت حلقہ 2 میں کیا کر رہی ہے؟ حلقہ 2 میں کیا آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں؟ اگر حلقہ 2 کی بات کی جائے تو آنے والے جو عام انتخابات ہیں ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت جن کو دیکھا جائے تو خاقان رشید جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹکٹ ہولڈر مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلم ایڈوکیٹ اور فراز خان جو کہ پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ حلقہ 2 سے وہ بھی الیکشن لڑیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں حلقہ 2 میں آپ کا کمپٹیٹر کون ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جو ہے حافظ حفیظ الرحمان کے مد مقابل تو کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہے ہیں. سیکنڈ پوزیشن میں ہمیشہ آنے والا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جمیل احمد صاحب ہے. مقابلے کا کینڈیڈیٹ اس کو سمجھا جاتا ہے تو وہ اگر اکیلا بھی الیکشن کے لیے آپ چھوڑو گے تو اس کا پوزیشن دوسرا ہوتا ہے. تو حافظ حفیظ الرحمان انشاءاللہ نیکسٹ سیم گلگت بلتستان ہے. صدر صاحب 2020 کے عام انتخابات میں فتح اللہ خان نے حلقہ 2 سے الیکشن جیتا
اور اسمبلی میں، اور اس وقت ممبر اسمبلی بھی ہیں، اور 2025 کے انتخابات میں وہ بھی حلقہ 2 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا آپ کمپٹیٹر فتح اللہ خان صاحب کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ وہ متنازع ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو مرکزی عیدگاہ ہے وہ سب ڈویژن جگلوٹ کا ہے، پڑی کا بھی اس میں حق ہے، چکرکوٹ کا بھی اس میں حق ہے، ڈموٹ کا بھی اس میں حق ہے، گھاٹ فورٹ تک سارے لوگوں کا مرکزی جو عیدگاہ ہے اس عیدگاہ کو کا سودا کر کے پی آر سی کے ساتھ یہ گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں. تو ایسا ہونا ہم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہمارا اجتماعی عیدگاہ ہے، یہ ان سب کا حق ہے، بالکل. کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یا کسی ایک گروپ کا نہیں ہے. تو اس میں ہمارے 9 قبائل رہتے ہیں سب ڈویژن جگلوٹ میں، ان سب کا مشترکہ عیدگاہ ہے. صدر صاحب یہ بتائیں، آپ کے علاقے میں 9 قبائل رہتے ہیں، تو آخر وہ قبائل کے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے سونیار میں ایک اسٹیڈیم بنایا ہوا ہے، تو یہ گراؤنڈ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ یہ آلریڈی 48 کنال زمین ہائر ہو چکی ہے سونیار داس میں، منی کمپلیکس کے نام پہ کام چل رہا تھا. اچانک بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، انہوں نے جو ہمارے کام تھے ان کو رکوایا، اب تک وہ کام رکا ہوا ہے. میں چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کام جلد سے جلد شروع کریں. وہاں وہ پوری سب ڈویژن جگلوٹ اور بلکہ ہمارے گلگت ڈویژن کے لیے اور ہمارا دیامر اور بونجی کے لیے بھی وہ سوٹیبل ہے، سینٹر ہے، وہ منی کمپلیکس ہے، وہاں آگے سب کھیل کود کر سکتے ہیں. صدر صاحب ہمارے آخری سوال ہوگی، اس وقت گلگت بلتستان اسمبلی کو دیکھا جائے تو یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ممبرز ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، اور دیگر سیاسی پارٹیز مل کر اس گورنمنٹ کو سہارا دیتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان صاحب اس وقت گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور حاجی گلبر خان صاحب اور حافظ حفیظ الرحمان کے درمیان کون سے ایسے عناصر ہیں جو آپس میں مطلب کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حافظ حفیظ الرحمان اور گلبر خان صاحب کے درمیان میں سب سے بڑی رکاوٹ شمس الحق لون ہے، اس کے بعد فتح اللہ خان ہے اور انجینئر انور ہے. یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، جو بھی یہ خالد خورشید صاحب کے ساتھ بھی یہ لوگ چلے ہیں، تو اس کو ابھی بیڑا غرق کرنے والے لوگ یہ تھے. اب گلبر صاحب کا بھی بیڑا غرق کرنے والے لوگ یہ ہیں. اور ہمارا کولیشن گورنمنٹ ہے، بالکل ہم مان رہے ہیں، اس میں ہمارا جو گزر سے ہمارا منتخب نمائندہ ہے غلام محمد صاحب، تو بالکل وہ ہمارا پارٹی کا ہے، ہم اس کو بالکل مان رہے ہیں. کولیشن گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، غلام محمد صاحب کی وجہ سے. باقی آپ کو پتہ ہے ہم اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ہم اپوزیشن کریں گے، بھرپور اپوزیشن کریں گے. جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اس کو ہم صحیح کہیں گے. بہت بہت شکریہ صدر صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سو ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ پولیٹیکل پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نیو پروگرام کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان اسامہ قریشی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک. اللہ حافظ.